बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आप सब को एक दफ़ा फिर हमने ज़हमत दी है, आपका इधर आना आपका शुक्रिया। हम लोग आज मेरी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पलवर शाह खान साहिबा, मैं और रुबीना खालिद साहिबा, हम आपसे मुखातिब हैं जो मुल्क के इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं। बिलखुसूस कोरोना की पॉलिसी के ऊपर मैं बात करूँगी, जो हुकूमत की कुछ ना करो वाली पॉलिसी है, कुछ ना करो ना। NFC के ऊपर मैं कुछ आपसे बात करूंगी, और आखिर में जो करप्शन कोरोना की पॉलिसी है हुकूमत की, उसके ऊपर भी बात करूंगी। जुमे को पार्लियामेंट के इजलास जो है वो अख्ताम पर आया। ये 3 दिन का इजलास था, और इस इजलास को ऑर्गेनाइज़ कराने में अपोजिशन की बहुत काविश थी। अपोजिशन की ये डिमांड थी कि ये इजलास हो, और बहुत ही मुश्किल हालात में ये इजलास हमने किया। ये हमारी डिमांड थी कि अगर इस वक्त मुश्किल घड़ी में पार्लियामेंट को मुतहर्रिक नज़र आना चाहिए। काफ़ी सारे मेंबर्स, 200 से ज़्यादा मेंबर्स ने इसमें शिरकत की, और दूर दराज से मेंबर्स गाड़ियों में अपने आए, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट उस वक्त बंद था। सब ने अपने अपने टेस्ट कराए, और हम सब के आने का मकसद ये था कि कौम को एक मैसेज दिया जाए कि पार्लियामेंट मुल्क को कोरोना के इशू पर इकट्ठा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इकट्ठा करें, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी हो, हुकूमत की पॉलिसी हम सुने और हम कुछ सुनाएं भी। बदकिस्मती से हस्ब मामूल मुल्क के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक छोटी सी एनेक्सी में छुपे रहे, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आए। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए, और उन्होंने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर तो जैसे भी आ गए हैं, लेकिन एक इतना सीरियस इशू मुल्क में चल रहा है, उसमें आप अपनी लीडरशिप दिखाएं और आप प्राइम मिनिस्टर बने। हम आपसे लड़ना नहीं चाह रहे, हम कोरोना से लड़ना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन भी नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए, और जो लोग आए, जो हुकूमत के अरकान आए या मिनिस्टर्स आए, उन्होंने कोरोना के ऊपर जो हमें अपनी हिकमत अमली दिखाई, वो बहुत ही अफसोसनाक थी और मायूस कुन थी। शुरू में तो जो इश्तिहारात दिए जा रहे थे, वो ये कहा जा रहा था कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लेकिन इस इजलास के बाद ये साबित हो गया कि कोरोना से लड़ना नहीं है, न ख़ुद लड़ना है, न किसी और को लड़ने देना है। कोरोना से छुपना है, और कोरोना से आपको, अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना से आप मुतासिर हुए हैं, या खुदा न खास्ता कोरोना से आपके कोई फैमिली मेंबर्स मौत का शिकार हुए हैं, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हैं। पॉलिसी यही बताई थी कि आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी लें, जो बहुत ही अफसोसनाक बात थी। और उसके साथ साथ जो इस वक्त की कोरोना की इनकी पॉलिसी है, हमने एवरी टाइम हमने एक सवाल पूछा कि जब लॉकडाउन था उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे। अब क्या बात है कि लॉकडाउन आप हटा रहे हैं, और इस वक्त 40,000, आज के दिन 40,000 केस हैं कोरोना के, और 850 तकरीबन लगभग अमवात हैं, और 111 लोग जो हैं वो बिस्तरों पर हॉस्पिटल बेड्स में हैं, और उनकी तशवीशनाक हालात हैं। तो क्या वजह है कि इस वक्त जब कि कोरोना फैल रहा है तेज़ी से, तो आपने लॉकडाउन खोला है? ये तो ऐसे है कि सैलाब आपके सामने है और आप बंद तोड़ रहे हैं। और हमें ये जवाब दिया जाता है उसमें कि जी ये इसलिए हो रहा है कि हमने SOPs बना दिए हैं। अगर आपने SOPs बना दिए हैं
تو کیا اگر آپ حکومت ہیں تو ان ایس او پیز کو کون آبزرو کرائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ایس او پیز کا کیا تمسخر مچایا ہوا ہے. کہیں ایس او پیز کوئی نہیں ہے، کوئی ماسک نہیں لے رہا، کوئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہا، اور ہم نے دیکھا کہ مجموعے لگے ہوئے ہیں، مارکیٹس پوری کھلی ہوئی ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو نہیں ہو رہا. تو اگر حکومت ہے، اگر وزیر اعظم ہے، تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ آپ عوام کو کہیں کہ آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ زندہ رہیں، آپ مر جائیں، کرونا آپ کو لگے نہیں لگے، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. اس وقت اس لیے کچھ نہ کرونا کی پالیسی حکومت کی ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت این ایف سی کمیشن 10ویں این ایف سی کمیشن قائم کی گئی صدر پاکستان کی طرف سے، اور اس میں پوری ABCD الف سے لے کر یہ تک اس کے نقطے نوٹیفیکیشن کے ہیں، جو بالکل ماں سوا 3 پوائنٹس کے پوری کی پوری نوٹیفیکیشن آئین کے خلاف ہے. این ایف سی ایوارڈ جو تشکیل دیا جاتا ہے وہ آرٹیکل 161 اور 162 کے تحت دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو نوٹیفیکیشن صدر صاحب نے لی ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لی جائے، ورنہ اس سے ایک بار پھر جہاں اس وقت ملک کو یکجہتی دکھانی ہے، ایک بار پھر انتشار ہوگا. اس میں آرٹیکل 161 میں ایڈوائزر جو فائنانس کا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ فائنانس سیکرٹری اس کے ممبر بن سکتے ہیں، تو یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور اس میں جو DEFGHI جو نقطے ہیں، جس میں آپ نے مالیاتی ایوارڈ کے حوالے سے قرضہ جات بھی ڈال دیے ہیں، نیچرل کلیمٹیز بھی ڈال دیے ہیں، اور آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز بھی ڈال دیے ہیں، اس کا کوئی تصور آئین میں نہیں ہے. تو اس لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس سے بالکل نہیں، ہم اگر آپ کو یہ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، آئین میں اس کے دوسرے فورمز ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، آپ کی ایک منسٹری ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، وہ کیا کر رہی ہے، تو آپ کے دوسرے فورمز ہیں وہ استعمال کریں. لیکن یہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، این ایف سی کمیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں آئین سے تصادم ہے اور اس کو وڈرا کیا جائے. اور آخر میں جو کرپشن کرونا کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گی کہ شہزاد اکبر صاحب حسب معمول ایک بار پہلے تو شہزاد اکبر کا کوئی لیگل رول نہیں ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نیب آلریڈی کر رہا ہے، ان کا کوئی لیگل بیسس ان کے عہدے کا نہیں ہے، تو وہ مستعفی ہو جائیں، وہ چلے جائیں تو بہتر ہے. لیکن اس وقت 4 دن پہلے مئی 4 کو اذان کا کیا کرنا ہے، ویٹ کریں 2 منٹ. ایک اذان نارملی ایک اذان پوری ہوتی ہے اور پھر ہم شروع کر لیتے ہیں. پھر 2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں. ہاں ختم ہو گئی، بہت شکریہ جی. مئی 4 کو اگین صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں کمپنیز لاء میں انہوں نے ترمیم کی، اور اس ترمیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کالا دھن ہے اور آپ کے پاس آف شور اکاؤنٹ ہے، تو اگر آپ کا اس میں شیئر 10% سے کم ہوگا تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. وچ مینز کہ آپ نے جو پناما میں رولا ڈالا، جو پناما میں آپ کنٹینر پر سوار تھے، اور اس سے لے کر اب تک وہ کنٹینر وائرس جو ہے وہ حکومت کے ہر جو ممبر ہیں اس میں وہ کنٹینر وائرس ہے، ماں سمیت پرائم منسٹر کے وہ کنٹینر وائرس تو نہیں جا رہا، لیکن وہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، آپ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آف شور اکاؤنٹس میں 10% اگر آپ کے پاس ملکیت ہے یا آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کو وہ کہیں بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ نے اپنے
آپ کو اپنے حواریوں کو اپنے کیبنٹ ممبرز کو ایک بار پھر آپ نے NRO دے دیا ہے. لیکن اگر آپ اس حکومت کی ہسٹری دیکھ لیں, اور اس لیے میں نے کہا کہ کرپشن کرونا کا نظام انہوں نے ملک میں رائج کیا ہے. کرونا وائرس سے تو نہیں لڑنا, لیکن کرونا وائرس کو بھی میزبانی کرنی ہے اور کرپشن کی بھی میزبانی کرنی ہے. ہر 3 ماہ کے بعد ایوریج ایک ایمنسٹی اسکیم اس حکومت لے کے آئی ہے, اور یہ ریکارڈ ہے. میں سمجھتی ہوں ماضی میں کسی بھی حکومت نے اتنی زیادہ ایمنسٹیز نہیں دی ہوں گی. پہلی ایمنسٹی ان کی آئی ہے لگ بھگ جب انہوں نے بجٹ پیش کیا مئی جون کے مہینے میں 2018 میں, پہلی ایمنسٹی جو علیمہ باجی کے لیے انہوں نے ایمنسٹی لے کے آئے. دوسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ایسٹ ڈکلیریشن کے حوالے سے. تیسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ریئل اسٹیٹ میں 4% اگر آپ دے رہے ہیں حکومت کو تو کالا دھن آپ اپنا سفید کریں. چوتھی ایمنسٹی وہ اگین انکم ڈکلیریشن کے اوپر یہ حکومت لے کے آئی. پانچویں ایمنسٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں آل ان اکاؤنٹڈ فار منی آپ اس وقت ڈال سکتے ہیں. اور نیب لا آرڈیننس, یہ آپ کی چھٹی آپ کی ایمنسٹی, یہ نیب لا آرڈیننس تھی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, وہ آپ کا اس پرٹیکولر کورٹ میں کیس چلا جائے گا. تو یہ نیب لا کو کے ٹیتھ انہوں نے نکال لیے. اور 7ویں ایمنسٹی ابھی جو انہوں نے دی ہے آف شور پراپرٹیز کے حوالے سے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. میں ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا بی بی, ان کو کہوں گی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایسے آپ آئے جب کہ موت ہم سب کے ملک میں بالکل سڑکوں پر ناچ رہی ہے, اور جو حکومت اس وقت ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کے وزراء کیا کر رہے ہیں, میں آپ کی اور عوام کی توجہ اس پر دلانا چاہوں گی. اس حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, جو سندھ سے الیکشن لڑنے سے ان کو بو نہیں آتی, جن کو سندھ کے چندے سے بو نہیں آتی, جن کو سندھ میں جا کر غوث بننے سے بو نہیں آتی, وہ ایسے ماحول میں جب وہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر موت کے سامنے پھینک چکے ہیں یہ حکومت, وہ کہتے ہیں کہ انہیں سندھ سے انہیں پیپلز پارٹی سے سندھ کی بو آ رہی ہے. مراد سعید کہتے ہیں کہ نیو یارک کا جو میئر ہے وہ ان سے اس قدر متاثر ہو گیا ہے عمران نیازی کے ویژن سے کہ وہ ان کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے مر رہا ہے. یہ ہے ان کے وزیر جو شگوفے چھوڑنے کی وزارت کے انچارج ہیں, مراد سعید صاحب. عثمان بزدار صاحب اسی اثناء میں کہ جب تمام ملک جو ہے وہ اپنی لوگوں کو پڑی ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں نہتے اس بیماری سے, وہ جا کر اپنے علاقے میں اپنے والد محترم کے نام پر ایک ہاسپٹل کا افتتاح کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ان کے والد محترم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کی کمی ہو گئی ہے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب کے نام پر ہسپتال اسی اثناء میں اسی بیتی گنگا میں انہوں نے سوچا میں بھی ہاتھ دھو لوں اور وہ جا کر اپنا افتتاح کریں. زلفی بخاری کمپیوٹر میں بیٹھے ہیں, فوٹو شاپ سے کھیل رہے ہیں, وانٹڈ کے پوسٹر بنا رہے ہیں اور شہباز شریف کی تصویریں لگا رہی ہیں. یہ وہ زلفی بخاری ہے جس پر ان تمام چیزوں کا الزام ہے جو عمران نیازی کے جو زمانہ جاہلیت میں کفر سمجھی جاتی تھی, منی لانڈرنگ, ہیومن سمگلنگ, آف شور کمپنیاں. اور یہ وہی زلفی نیازی ہے جس نے تافتان سے کرونا کا بازار گرم جمعہ بازار وہاں لگایا اور پورے ملک میں پھیلایا. اس آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ اس وقت بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہے. اور وزیر اعظم جو ہے وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی قسطوں پر پہنچ گیا ہے. ملک اس وقت آٹو پائلٹ پر ہے. شیخ رشید کہتا ہے کہ ملک کے عوام 24 کروڑ ہو گئے ہیں اور ان سب نے اس کی موت کی ٹرینوں کی ٹکٹیں بک کرا لی ہیں. جس ٹرین میں آج تک جو بیٹھا شیخ رشید کے دور میں وہ یا جل کے مرا یا کٹ کے مرا.
یہ ہے اس ملک کے منسٹرز اور یہ ہے اس ملک کی حکومت۔ اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 0.17% ہے اور ہم 40,000 پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ فرجڈ فگرز ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے، بہت کچھ آپ سے اور ہم سے چھپایا جا رہا ہے، مگر اگر ہم یہ بھی مان لیں تو ہماری کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے؟ حکومت کا سارا ویژن اس جملے میں سما جاتا ہے جو عمران خان نے کہا، ہمیں وائرس کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہمیں وائرس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور قبر میں سکون ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اپنے اس وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلیں جہاں آپ امیر المومنین بن کر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ باہر نکلیں، آپ لوگوں کو، آپ کو غریبوں کا دکھ درد ستایا جا رہا ہے، آپ باہر نکلیں، اپنے مشیروں کی، اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں کرونا فنڈ میں ڈال دیں اور پہلی دفعہ زندگی میں کچھ کما کر کھانے کی کوشش کریں۔ پہلی دفعہ نکلیں، دیکھیں کہ کما کر کھانے کا کیا مزہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پورے ملک، آپ نے پہلے دن سے اس ملک کے عوام کو کہا کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں، میں SOPs پہ خلاف ہوں، میں SOPs پہ سختی نہیں چاہتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فنڈ ملے، ایڈ ملے، جتنی ہلاکتیں ہوں آپ اتنا ایک اس ملک کی تصویر پیش کریں مظلومیت کی اور اس پر پیسے کھائیں، اور جتنے ہم میں سے مر جائیں وہ مر جائیں، جو بچے ان پر آپ حکومت کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران نیازی صاحب، اس ایک موت کا آج تک 800 ہوئی ہیں، 800 سے زیادہ، وہ آپ پر ہے، زلفی بخاری پر ہے، آپ کی کابینہ پر ہے یہ خون ناحق۔ آپ اس سے کیسے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب موتیں بڑھیں گی تو یہی حکومت ہوگی، آج کی بات لکھ لیں، اور یہ عمران نیازی کو جو کہیں گے یہ عوام کی غلطی ہے، یہ آپ پر ڈالیں گے۔ اس لیے آپ ان کا محاسبہ کیجئے۔ ان کی اس پالیسی میں ان کا جو اندر کا بھکاری ہے، جو پہلے دن سے اس حکومت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہ نہیں مر سکتا جب تک ان کے اندر کا بھکاری نہیں مرے گا۔ یہ قوم اس کو یہ بھیک مانگنے پر لگا چکے ہیں، اوپر سے خود شروع ہوئے ہیں، پوری کابینہ بھیک مانگنے کے مشن پر ہے، اور آج تک جب یہ حالات ہیں تو ان کا کیا ویژن ہے کہ پریزیڈنٹ پلی بارگین کو چھوڑ دے، پریزیڈنٹ نیب کے چوروں کو چھوڑ دے، پریزیڈنٹ آف شور کمپنی رکھنے والوں کے خلاف ان کے حق میں بل لے کر آئیں۔ چونکہ عمران خان، علیمہ خان اور ان کی ساری کابینہ اسی چکر دھندے میں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، ہم سب کو اب ہوش کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس اثنا میں کیسے بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ عمران نیازی صاحب، 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو نہ ہو سکا۔ 1,82,00,000 بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آپ کے توسط سے حکومت کو اور امیر المنافقین کو خبر ہونی چاہیے کہ 1,82,00,000 بے روزگار ہو رہے ہیں، 33% غربت کا انسیڈنس ہونے والا، 33% لوگ۔ آپ ہمیں کہاں سے کہاں لے آئے ہیں، اور ابھی تک آپ بیٹھ کر گمراہ کن بیانات اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن نہ ہو، ملک میں SOPs فالو نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، غریب کا درد ہے تو باہر آئیں، جیسے ہم کھڑے ہیں، جیسے آپ کھڑے ہیں، آئیں، باہر نکلیں، دیکھیں جا کے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں کیسے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے آپ کی وجہ سے۔ مارچ میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی، آپ نے ضائع کیا، آپ نے ملک کو ایک بارودی سرنگ کے آگے ڈال دیا، عوام کو کہا نکلو، رکھو اس پہ قدم، اس طرف تمہارا رزق پڑا ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ کرونا پھیلانے کے سہولت کار یہ حکومت ہے، اور ہمیں کرونا سے لڑنا ہے، مگر اس حکومت سے ڈرنا ہے، عمران نیازی سے ڈرنا ہے، تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ ورنہ جو موت انہوں نے ہم پہ مسلط کی ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہے، اور یہ چھپے بیٹھے ہیں اپنے بنکروں میں۔ نکلیں باہر، ہمیں دکھائیں کہاں ہے ریاست مدینہ، دکھائیے، اور اپنی جھوٹ اور منافق سٹیٹمنٹس کو بند کیجئے۔ ہم وہی کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے۔ بھوک اور موت میں سے کچھ چننا ہے تو ہم موت سے بچیں گے، ہم موت سے بچیں گے، اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، زندگی کی حفاظت کرو۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے بچے یہاں نہیں ہیں، چونکہ ان کے اپنے کوئی یہاں اپنا اولادیں یہاں نہیں ہیں، وہ اس وقت یہاں سے دور ہیں، وہ اس وقت یہاں سے بالکل محفوظ بیٹھے ہیں، آپ کے اور ہمارے بچے یہاں ہیں، تو ان کو پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حکومت کا جو ایک دوہرا
کھیل ہے اس کو اب ایکسپوز ہونا چاہیے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ہر لیول پہ ایکسپوز کریں گے، جو یہ کریں گے، جیسی زبان یہ استعمال کریں گے اسی طرح جواب دیا جائے گا، اور ان کی دھونس دھاندلی اور ان کی وزیروں کی بد کلامی سے اب کوئی نہیں ڈرتا، پیپلز پارٹی ان کو آگے اسی جیسی منہ ہوگی ویسی چپیڑ پڑے گی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں پلوا شاہ ساری باتیں کہہ گئی ہیں، تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے توسط سے ہمیں ایک تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا ہے۔ اس تلاش گمشدہ کے پچھلی دفعہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نوشہروان برقی صاحب جو ہیں، جو کہ بالکل پاکستان کی بلکہ خیبر پختونخوا کی جو اس وقت حالت زار ہے ہیلتھ سسٹم کی، اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ روئے رواں رہے ہیں 7 سال تک خیبر پختونخوا کے صحت کے پروگراموں کی، وہ تلاش گمشدہ ان کے لیے ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس لسٹ میں آ چکے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ انہوں نے جو ہے تشریف لانا گوارا نہیں کیا، تو ان کا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دیا جائے کہ اپنے دفتر سے بیانات دینا جو ہے وہ وزیر اعظم کو شیوا نہیں دیتا۔ ان کا کام ہے، وہ پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، وہاں آئیں، وہاں بیٹھیں اور قوم کو اور ملک کو، لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیں۔ باقی رہی ان کے جو وزیروں اور مشیروں کی ایک فوج ظفر موج ہے، جو کہ سوائے سارا دن سندھ کا جو ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے پہاڑا، ہم پڑھتے تھے بچپن میں کہ 2 دونی 2 2 دونی 4 جو پڑھتے تھے وہ سندھ پڑھتے ہیں کہ سندھ سندھ سندھ، جس بات میں ہے تو سندھ کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو کافی زمانہ گزر گیا، محمد بن قاسم اس کو فتح کر چکے تھے، تو انہوں نے تو فتح کرنا تھا کشمیر کو فتح کرنے کے لیے روڈ پہ آ کے 2 گھنٹے کھڑا کر دیا پوری قوم کو کہ کشمیر ایسے آزاد ہوگا۔ اب پتہ نہیں سندھ کے ساتھ ان کا کیا پروگرام ہے، تو بجائے جو انرجی جو طریقہ کار یہ سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں، جس سے یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ انرجی، وہ ریسورسز یہ استعمال کریں، اپنا پروگرام بتائیں کہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس ساری کرونا کی جنگ میں اور کرونا کی باتوں میں اور سندھ کی جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں یہ بھول گئے ہیں کہ وزیر خارجہ کا کام سندھ فتح کرنا نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی جو حفاظت ہے اور جو پالیسی ہے فورن، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، سندھ کی بات تو اپنی جگہ رہی، تو میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمیں تو تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے سندھ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اس کا جواب کون دے گا جو 7 سال سے 7 پورے 1 2 3 4 5 6 7 سال بڑے زیادہ عرصہ ہے، اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے؟ اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ ایک تو چوری اور اس کے اوپر سینہ زوری، آ کر پھر خیبر پختونخوا کے جو انہوں نے کرائے کے بہت سارے مشیر رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں، ان کے تھرو پھر باتیں کی جاتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مفروضے سامنے لے کر آتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے صوبے کا حال بتائیں، یہ بتائیں کہ اگر سب اچھا ہے جیسے یہ کہتے ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کی حالت بری کیوں ہے؟ وہاں ڈیتھ ریٹ اس وقت کرونا کا سب سے زیادہ جس صوبے کا ہے وہ خیبر پختونخوا کا کیوں ہے؟ وہاں ڈاکٹرز کیوں ریزائن کر رہے ہیں؟ کوئی پوری ملک میں آپ کو مثال نہیں ملے گی جہاں ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت اپنی نوکری، کیونکہ نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور آج کل تو ویسے ہی بے روزگاری کا دور دورہ ہے، اس میں اگر اپنی نوکری چھوڑتا ہے تو سوچیں وہ کتنا مجبور ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس نہج تک لے آئے ہیں کہ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور اس احتجاج میں کہ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور تو اور جو بی آر ٹی کے مزدور ہیں ان کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ یہ کیا لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی امداد کر رہے ہیں اور غریبوں کو راشن پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے یہ جیسے کہ پلوا شاہ صاحبہ نے کہا، یہ تو پوری قوم کو انہوں نے لگایا ہے کہ آپ وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں۔ جو پرائم منسٹر آ کے کہے کہ اس نے 90 یا 70 ایک ساتھ دیکھ لی ہیں، تو وہ 24 گھنٹے کیسے کام کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے
جو کام کر رہا ہو اس کے پاس تو سونے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کچھ کام کرنے کے لیے, کچھ کھانے پینے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو پھر وہ 24 گھنٹے کا کام کہاں ہے, وہ پرفارمنس کہاں ہے؟ صرف جو ہے اس وقت الٹے سیدھے این آر اوز دیے جا رہے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ سب سے پہلے جو ریلیف دی گئی وہ کس کو دی گئی؟ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی گئی. کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی ہاؤسنگ جو انڈسٹری ہے اس کو دی گئی. اس وقت مجھے بتائیں ملک کی ترجیحات کیا ہیں؟ ملک کی ترجیحات اس وقت لوگوں کی صحت ہے. آپ نے کتنے جو ہیں ہسپتالوں کے لیے کوئی ایسی مراعات دی ہیں, کوئی ان کو ایسا پروگرام دیا ہے, یا دوائیوں کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام دیا ہے, اسپتالوں کے حوالے سے ایسے پروگرام دیا ہے؟ آپ کس کے لیے گھر بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو پالیسی ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ پہ خاک, یہ تو آپ قبروں کی تیاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے قبرستان بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ جو محلات بنیں گے اس میں رہے گا کون؟ لوگوں کی جب صحت ہوگی, زندگی ہوگی, تو وہ گھر بنائیں گے اور گھر خریدیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور خاص کر کے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ آئیں اور خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں, جہاں ایک طوفان مچا ہوا ہے. بالکل لوگوں کی زندگی کی جو ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے, لوگوں کی صحت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو ہمارے فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں اس وقت ان کے پاس جو ہے حفاظتی کٹس نہیں ہیں. ایک ڈاکٹر اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگوں کو وہ چیک کرتا ہے وہ سب بیمار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت کی ایز سچ کوئی پالیسی نہیں ہے. اور پھر یہ میں کہوں گی آخر میں کہ سندھ کو جو ہے فتح کرنے کے خواب دیکھنے بند کر دیں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ملک کو ایسی ایک راہ پہ ڈال دیا ہے, ایسی اور جو لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا فلو ہے, زکام ہے, ٹھیک ہو جائیں گے, یہ گمراہ کن بیانات دینا بند کریں, لوگوں کو حقیقت بتائیں. اور ابھی بھی ٹائم ہے. آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے بالکل ساتھ آپ پا رہے ہیں, آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی بیماری اس ملک میں ہے ہی نہیں. نہ لوگوں میں آپ نے اویئرنیس پیدا کی, نہ لوگوں کو آپ نے بتایا کہ یہ کتنا خطرناک ہے, بلکہ ان کو ایک جھوٹی تسلی دی اور بتایا کہ جی کچھ نہیں, آپ آ جائیں بھائی. یہ جو ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا. اور ابھی بھی ٹائم ہے, ایک بیانیہ ہے, ایک نیریٹو ہے جو حکومت کو بلڈ کرنا چاہیے. ہم سب کو مل کر یہ بلڈ کرنا چاہیے کہ نئے کپڑے اور نئے جوتے جو ہیں لینے بہت ضروری نہیں ہیں. لوگوں کو بتائیں, پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت اپنی زندگی اور اپنے جو اپنے پیارے ہیں آپ کے, اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کریں. زندگی رہی تو اور بہت سی عیدیں آئیں گی, زندگی رہی تو ہم مل کے بھی بیٹھیں گے, لیکن سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے. شکریہ. میڈم یہ بتائیں کہ ایک ایسے وقت میں جب 18 مریض تھے پورے پاکستان میں اور لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تھا, اور آج ایک ایسا وقت ہے جب 35 لوگ روز اس مرض سے جان سے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں لاک ڈاؤن کے لیے نرمی پیدا کی جا رہی ہے. کم از کم 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہم تو ابھی تک اپنی جو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس پہ قائم ہے. اور لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن سے اتنا کنفیوژن کریٹ کیا ہے, اتنی مکسڈ میسیجنگ کی ہے اس حوالے سے کہ لوگوں میں بھی ابہام پیدا کیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ملک جو ہے سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, ہم سب پاکستانی ہیں. اگر ایک صوبے میں ایک چیز ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہم دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, سرحدیں ہماری کوئی الگ ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں. اگر پہلے دن سے ہی سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کا اطلاق ہوتا, صحیح معنوں میں ہوتا, صحیح طریقے سے ہوتا, تو آج شاید ہم اس وبا سے جان چھڑا چکے ہوتے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنا علاج پرائیویٹ لیب سے کرایا ہے, کیا ان کا اعتماد نہیں ہے اپنے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ علاج تو ہر ایک کا حق ہے, وہ جہاں سے کرانا چاہے, لیکن یہ افسوسناک بات ضرور ہے. آپ تو چھوڑیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ میرے صوبے سے ہے, خیبر پختونخوا سے ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر اتنا 7 سال میں انہوں نے وہاں کام کیا ہے تو وہاں کے لوگ جو میرے صوبے کے لوگ ہیں وہ علاج کے لیے سندھ کی رخ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ, میرے بھائی نے جو بات کی
18वीं तरमीम की, मुझे पता नहीं कि इनको 18वीं तरमीम का क्या दर्द है, ये क्या चीज़ है कि इनको बार बार उठ रही है। क्या सिंध से ये टैक्स नहीं लेते? क्या वफाक की जिम्मेदारी पूरा मुल्क नहीं है? क्या इमरान खान सिर्फ 28 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है? ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं कि 18वीं तरमीम के साथ के बाद हम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि सेहत और फाइनेंस और उनकी हिफाजत करना जो भी है वो वफाक की जिम्मेदारी है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी 18वीं तरमीम के ऊपर अगर बात करें तो मैंने आपको एक भेजा था, डान में एक पीस छपा है सराइकी वसीयत के लेक्चर का, कि उसमें कहा कि 18वीं तरमीम से सराइकी सूबे की राह निकली। अगर उसको बंद किया जा रहा है तो इस हवाले से खासकर पीपल्स पार्टी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बोले और हुकूमत के ऊपर बोले, जो 100 दिनों में सूबा बनाना था, क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करके उस सूबे की राह बंद की जा रही है? देखिए, बहुत आपने अहम सवाल पूछा है। हम तो इसके कायल हैं कि जो लॉकडाउन में नरमी आप कर भी रहे हैं तो ईद तक आपको वेट करना था, क्योंकि जब आप ट्रांसमिशंस के मुख्तलिफ वेव्स देखें, अगर ये हुकूमत अपने बॉर्डर्स सिक्योर कर लेती तो कोरोना मुल्क में अंदर आना ही नहीं था। आपने मुल्क में अंदर उसको दावत दी, उसको फैलाया मुख्तलिफ ज़रियों से, और लॉकडाउन जो है वो आपने इन्फोर्स ही नहीं किया पहले दिन से। इस वक्त अगर आप ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो एक नया वेव आपका फैलेगा। इस वक्त आपके, जैसे मैंने कहा कि हम सैलाब अगर आए और आप बंद खोलें तो क्या होगा। हमने यही किया है कि सैलाब अब आ रहा है इंडिया में। हम चले स्वीडन से, फ्रांस से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, इंडिया से तो कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया में 100 अमवात डेली हो रही हैं इस वक्त, 100 अमवात। पाकिस्तान में अगर मिड अप्रैल में 8-10 अमवात हो रही थी डेली, तो आज 39 लोग हमारे फौत हुए हैं, प्रेशियस लाइव्स गई हैं। तो आपका कोरोना बढ़ रहा है, और एवरी टाइम आप लोगों को मिक्स कर रहे हैं, उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त दे रहे हैं, वो एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे हैं, तो ये कोरोना फैलेगा। तो इसलिए ये ज़रूर तकलीफ़ दह बात होगी। लेकिन एक ईद का सवाल है, अगर एक ईद में आप घर ना जा सके, या जैसे मेरी बहन ने कहा आपने नए जूते और आपने नई शॉपिंग नहीं की, तो कोई तूफ़ान नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन जो तूफ़ान हमारे सामने आ रहा है, अगर उसका मुकाबला करना है तो मिलजुल कर एक हिकमत अमली से मुकाबला करना होगा। 18वीं तरमीम के हवाले से ये वक्त नहीं है कि हम ऐसे इश्यूज़ में पड़े कि मुल्क में फ़साद हो, मुल्क में सियासी जो गैर यकीनी हो, और सूबे एक दूसरे से लड़ें और वफाक और सूबे से लड़ें। लेकिन लगता है कि क्योंकि हुकूमत को कोरोना से नहीं लड़ना, इसलिए उन्होंने दूसरी लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं कि सिंध से अब लड़ें, अब 18वीं तरमीम के ऊपर लड़ें, अब NFC अवार्ड के ऊपर लड़ें। सदारती महल साजिशों का महल है। सदारती महल इस वक्त जो सदारती महल है वो आइन के बरखिलाफ़ हर वो काम जो हुआ है इस हुकूमत में आइन के ख़िलाफ़, वो सदारती महल से बराह रास्त होकर आया है। और NFC अवार्ड एक और स्टेप है जिसमें आइन के बरखिलाफ़ कदम आप लेने जा रहे हैं।